सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब और जावेद इनायत साहब को खुशामदीद। अ, पिछले दिनों कश्मीर में अ, जावेद साहब के अपने इलाके में की भी बात है ये। वो क्लैशेस हुए, प्रोटेस्ट्स हुए, अवामी एक्शन कमेटी है, दूसरी तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है, फिर कोई ऑथेंटिक जो सोर्सेज है वहाँ से तो कोई 10-11 के करीब हलाकतें हुए। इनफैक्ट वो ज़्यादा ही हुई होंगी। और मुतालबात जो है उनके कोई 38 तक थे और उनमें से 2 पे उनके कोई एतराज़ात थे। और अभी यही है कि गवर्नमेंट की अभी भी वहाँ पे जो है वो इंटरनेट का मसला है, और फोर्सेस फोर्सेस यूज़ की जा रही हैं। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए, और जो बाहर लोग हैं, क्योंकि जो बाहर लोग बैठे होते हैं या हम जैसे, या तो वो इश्यू को सही तरह समझ नहीं पाते, उसका कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है, उसकी तारीख जानना ज़रूरी है। तो इन 2 पार्टियों की ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसकी जो तारीख है, इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी अ, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से कोई इसमें, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई प्रोटेस्ट या वाक़यात जो भी होते हैं, तो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से शुरू हो जाता है। इंडिया की तरफ से ये होता है कि भई ये सीधा-सीधा आज़ादी की बात कर रहे हैं, और बल्कि अगर उसमें हम अंदर जाएँ तो वो हुकूक की बात होती है, आज़ादी की, अपने जस्टिस की बात होती है, इंसाफ की बात होती है। और वहाँ पे जो हुकूमत है वो अपने प्रिविलेजेस छोड़ने को तैयार नहीं होती, और इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं जो पेचीदा हैं, जो तो और मुझे जो ज़हन में एक बात आ रही है, ज़ाहिर है एक तारीख़ की बात है कि ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये इसका तो बहुत ही पीछे ये तारीख़ जाती है, कोई 1932 या इस तरह कोई बनी, और अवामी एक्शन कमेटी भी जो है उसके खिलाफ, और पुलिस वालों की भी यहाँ इसमें कोई डेथ्स हुए हैं। तो इस पूरे को समझने के लिए पहले तो इसकी तारीख में जाइए, और उनके मुतालबात पहले भी इस तरह के होते रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह। तो इसको आप समझाने के लिए किस तरह इलॉबरेट करेंगे? बहुत शुक्रिया नवाज साहब, और तमाम सुनने और देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद हम आज दोबारा आए हैं। तो ये जो एक्शन कमेटी की मूवमेंट है, ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी का एक कोalition आप इसको कह सकते हैं। इसमें तमाम जो 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 प्रो पाकिस्तान पार्टीज हैं वो भी इस उनके कारकुन भी इसमें हैं, और प्रो इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी बड़ी तादाद में इसमें शामिल हैं। लेकिन ये बेसिकली इसमें ताजर तबका है, सिविल सोसाइटी के आम लोग हैं, और ये तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि इसमें 95% पॉपुलेशन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और चूंकि इनके जितने भी इनकी जितनी डिमांड्स थी वो सारी जो लोकल लोगों की हुकूक से मुताल्लिक थी, और खास करके इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते का जो सेटअप बनाया गया है उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ऐसा सेटअप बनाया गया है जिसको ना डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, ना इसको, यानी इसकी कोई डेफिनेशन करना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, यानी वो तमाम इदारे मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के होते हैं। लेकिन ये जस्ट एक आप यूं कह सकते हैं कि सिंबॉलिक इनको रखा हुआ है। तो इन्होंने पिछले 78 सालों में यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो वहां बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उनकी डायरेक्शन पर यहाँ बैठकर सिर्फ पैसे लेते रहे, और जो बजट इनको मिलता रहा वो सारा खुद ही हड़प कर जाते रहे, और कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई तरक्की नहीं की। देखें, लोगों ने जब देखा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये तो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, और ये बिल्कुल डिसेबल किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सिर्फ करप्शन के अलावा इनके पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं। करप्शन इन्होंने बेताशा की है, और सारा पैसा ये खा जाते हैं। और इनकी जो पेंशन हैं, आप देखेंगे अगर आप 10 बार असेंबली के मेंबर बन गए हैं
تو آپ کو 10 بار پینشن ملتی ہے، وہ ایڈ ہوتی جاتی ہے ہر سال، ہر 5 سال کے بعد. تو اس طرح یہ 10 12 لاکھ 20 لاکھ بھی پینشن لیتے ہیں جو ایم ایل ایز ہیں اور کچھ جو منسٹرز ہیں. تو ایک تو یہ پیسہ بہت بڑا گبن کرتے تھے، اور دوسرا یہ ایڈمنسٹریشن بالکل ڈسیبل تھی، اور تیسرا یہ تھا کہ لوگوں کو پچھلے 78 سالوں سے یعنی بیسک ضروریات ڈیلیور نہیں کی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو مانگ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہمیں بجلی دو، پانی دو، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں وہ سیدھی کر کے دو، تعلیم کا نظام جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اسکول کالجوں کی بلڈنگیں بنا کے دو جو زلزلے میں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں. ہیلتھ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستانی بھی بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارے آزاد کشمیر کے تمام ہسپتالوں میں ایم آر آئی مشینز اور سی ٹی اسکین مشینز دی جائے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی سول سوسائٹی کی موومنٹ اٹھی ہے، جس کو عام لوگوں کی جو مانگیں ہیں وہ لے کر یہ اٹھے ہیں. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، کتنا بجٹ یہاں برباد کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں زیرو لوگوں کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کر لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور یہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہ موومنٹ چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، اور یہ پوری سول سوسائٹی کی موومنٹ ہے. اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جن کو ہم ہلاک پسند پارٹیاں کہتے ہیں، جو ریاست کا ایکسیشن چاہتی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس ریاست کو پاکستان بنانا چاہتی ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جب سول سوسائٹی اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں نون لیگ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھا ہے، لیکن وہ بھی کوئی ان مانگوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ وہ عمران خان کی وجہ سے وہ اپنا دکھ نکال رہے ہیں، اور وہاں ایک لوکل گروپ ہے جو بالکل چھوٹا سا رہ گیا ہے، جس کو جو ٹوٹ کر نون لیگ بن گئی تھی، مسلم کانفرنس. بلکہ دو جو فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں مظفر آباد میں اور ہمارے جو پیرکوٹ تحصیل میں، وہاں جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں عتیق احمد خان، یہ اسی کا علاقہ ہے اور میرا بھی یہی علاقہ ہے. تو وہاں جو فائرنگ ہوئی ہے نا، رینجرز اور پہلے لوگوں نے فائرنگ کی ہے، تشدد بھڑکایا ہے مسلم کانفرنس کے لوگوں نے. مظفر آباد میں تو باقاعدہ وہ انہوں نے جلوس پر فائرنگ کی اور وہاں 2-3 لڑکوں کو شہید بھی کر دیا مسلم کانفرنس کے لوگوں نے، اور وہ سردار عتیق کا داماد ہے جس نے فائرنگ کی ہے اور اس کے بیٹے نے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ نہ صرف عوام کے حقوق کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ کھل کر ان کے خلاف باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں پولیس اور فوج اور رینجر کھڑی ہوتی ہے وہ ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر باقاعدہ عوام پر انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے مسلم کانفرنس کے لوگوں نے. تو دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرو پاکستانی پارٹیز ہیں یا جو پاکستان کی ہی برانچیز ہیں، وہ کہ قانونی لحاظ سے ان کو یا آئینی لحاظ سے ان کو یہ الاؤ نہیں ہے، نہ دوسری طرف انڈیا کو الاؤ تھا. لیکن وہاں بھی انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کانگریس پارٹی ہے، بی جے پی ہے یا دوسری پارٹی ہیں، اور یہاں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے. پہلے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ جو علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے، یہ کانسٹیٹیوشن میں ہماری ٹیریٹوری نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری ہے. لیکن یہاں سب کچھ وہ کرتے ہیں جو ایک اپنی ٹیریٹوری کے اندر کیا جاتا ہے. تو ان میں کنٹراڈکشن بہت ہیں ان کی. اسی طرح ان کے جتنے بھی بیوروکریٹس آتے ہیں، چیف سیکٹری کبھی بھی آزاد کشمیر کا نہیں ہوتا ہے، وہ پاکستان کا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو آئی جی پولیس ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، وہ بھی پاکستان سے یہ بھیجتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے ہی ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے ہی ادارے چلاتے ہیں. اور ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ باقاعدہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان سے الگ الیکشن ہوتے ہیں، ان کا الگ الیکشن کمشنر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ منتخب جو لوگ ہیں، الیکٹڈ جو لوگ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چیف سیکرٹری اور ایک منسٹری آف کشمیر افیئرز ان نے بنائی ہوئی ہے، وہ ایک فیڈرل منسٹر ہوتا ہے جو آج کل وہ امیر مقام ہے، پشاور سے ہیں وہ.
نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا، نہ وہ اس ٹیریٹری سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی احتساب کر سکتا ہے، نہ ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ووٹر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک پشاور کا بندہ ہمارا منسٹر بنا ہوا ہے اور پورے آزاد کشمیر کا ہولی سولی وہ انچارج بنا ہوا ہے، نہ اس کو ہم احتساب کر سکتے ہیں، نہ ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں، چونکہ ہم اس کے ووٹر ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے احتساب کے دائرے میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی المیہ والی بات ہے کہ وہ سارا وہ جو منسٹر ہے وہ سارے امور چلاتا ہے۔ ایک تو یہ ایک لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ کبھی اپنے اختیارات مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی رہنے دو، چونکہ ان کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، نہ ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں، نہ لوگوں کو کچھ دینے کی ذمہ داریاں ہیں، وہ صرف بیٹھ کر وہاں اربوں روپے ہر سال بجٹ سے کھا جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 310 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جس میں سے 49 ارب جو ہیں وہ صرف ترقیاتی بجٹ رکھا جاتا ہے، جو آزاد کشمیر جیسے پسماندہ بیکورڈ خطے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں سے بھی آدھا ٹھیکیدار کھا جاتے ہیں، آدھا یہ بیوروکریٹ کھا جاتے ہیں، اس میں سے ترقیات کی کاموں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں بندہ پیدل نہیں چل سکتا ہے، اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ ایم آر آئی اور سٹی اسکین مشین نہیں ہے تو وہاں باقی اور کیا ہوگا۔ تو جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، عورتیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے ڈیلیوری کے دوران اگر کوئی سب کمپلیکیشن ہو جائیں تو وہ وہاں سے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جب اسلام آباد یا راول پنڈی پہنچتے ہیں تو وہ عورت وفات پا چکی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پورے آزاد کشمیر کو 1947 میں انہوں نے فوجی یلغار کر کے کیپچر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی وہ بھی بالکل ایک مقبوضہ یعنی ایک قابض ملک کی طرح اور ایک مقبوضہ علاقے کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے رہے۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ عوام کا یہ جو مذہب کے نام پر کافی عرصہ لوگوں نے صبر بھی کیا، چونکہ ہمارے ظاہر ہے یہ تھوڑا سا علاقہ ہے، باقی علاقے تو انڈیا کی طرف رہ گئے، تو اس سے لوگوں نے صبر سے کام لیا۔ لیکن اب لوگوں کا صبر ختم اس لیے ہو گیا کہ اب لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، چونکہ بجلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، تقریباً 3500-3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، جو ابھی کچھ اور ڈیم بھی بن رہے ہیں تو وہ بڑھ جائے گی کیپیسٹی، لیکن اس کے باوجود وہاں 300 یا 400 میگا واٹ بجلی بلکہ 350 میگا واٹ بجلی صرف پورے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے وہ نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، اور 2 سال پہلے انہوں نے پہلے بجلی اور آٹے کی مانگ کی اور اس کو تو انہوں نے مان لیا تھا، لیکن باقی جتنے بھی ان کے 38 جو ڈیمانڈز تھی وہ کہا کہ 6 ماہ کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ان پر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں گے۔ وہ 6 ماہ گزر گئے، انہوں نے اس پر ایک بھی میٹنگ نہیں کی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لوگوں نے۔ اور پھر لوگوں کا جب یہ بہت بڑا سمندر دیکھا تو 8 بندے پاکستان سے، ایک سابقہ پرائم منسٹر اور یہ جو کچھ ان کے فیڈرل منسٹر تھے جس میں امور کشمیر بھی شامل تھے، وزیر امور کشمیر، تو وہ آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مطالبات کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے لوکل حقوق سے ہے، یعنی سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال میں سہولتیں نہیں ہیں، تعلیم کے لیے چھت نہیں ہے بچے بیٹھنے کے لیے، اور بہت سارے مسائل یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سارے لوکل مسائل تھے۔ پانی، ہمارے اپنے ہی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آپ چونکہ صوبہ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو آپ کے اپنے ہی دریاؤں کا پانی نہیں مل سکتا ہے، آپ ایگریکلچر نہیں کر سکتے۔ اس پر تو ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب نے پبلک میں بھی کہا تھا کہ ہمیں واپڈا نے کہا کہ آپ پانی نہیں لے سکتے ہیں یہاں زراعت کے لیے، چونکہ آپ تو صوبہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ اپنے دریا کا پانی بھی لے سکیں۔ تو اس طرح کے صورتحال تھی۔ پھر اس کو پاکستانی میڈیا نے جس طرح پیش کیا وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، چونکہ وہ اس کی سپورٹ کرنے کی بجائے کہ بھائی آپ لوگوں کے بیسک رائٹس جو ہیں یہاں لوگوں کو نہیں ملے ہوئے ہیں اور آپ کو ملنے چاہیے، اور اس کی سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو الٹا انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈیا نے فنڈنگ کر کے اس کو بڑھکایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی جو عقل اور سمجھ ہے اس پر بھی اٹیک ہے
کہ آپ لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اپنی سڑک کی ڈیمانڈ کر سکیں، اپنی بجلی کے کھمبے کے لیے، اپنے پانی کے لیے، اپنے اسکول کالج اسپتال کے لیے ڈیمانڈ کر سکیں۔ یہ بھی آپ کو 700 کلومیٹر دور سے کسی راہ کے ایجنٹ نے آ کر بتایا ہے کہ بھئی آپ یہ ڈیمانڈ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے پاکستانی اداروں کی اور پاکستانی گورنمنٹ کا اور میڈیا کا آپ فہم دیکھیں، ان کی سمجھ دیکھیں کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یا عوام کے لیے کس طرح کی سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں کہ بھئی بجائے اس کے کہ یہ حقوق آج 78 سال پہلے ہی آپ دے دیتے، اور یہ حقوق ہر جمہوری ملک میں یا ہر اس ملک میں جہاں لوگ ایک قومی جمہوری ریاست میں رہتے ہیں، یہ حقوق تو آپ کو بغیر ڈیمانڈ کے مل جاتے ہیں۔ سڑکیں حکومتیں بناتی ہیں، تعلیمی ادارے بناتی ہیں، اسپتال بناتی ہیں، یعنی وہ سارے جو شہریوں کے بیسک رائٹ سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو گورنمنٹیں خود بخود دیتی ہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو 12 یا 15 بندے ہر سال نہیں مروانے پڑتے ہیں۔ پچھلے سال جب یہ ڈیمونسٹریشن ہوئے تو وہاں بھی اس وقت پاکستانی گورنمنٹ نے رینجر بھیج کر 4 بندے شہید کر دیے تھے ظفر آباد شہر میں، سر عام لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، اور اس دفعہ 3-4 جگہ پر تصادم ہوا ہے۔ گو کہ تشدد بھڑکایا مسلم کانفرنس کے لیڈروں نے، اور انہوں نے باقاعدہ خود کلاشنکوف لے کر عوام پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جب لوگ شہید ہوئے تو اس کے باوجود کراؤڈ جو ہے وہ بے قابو نہیں ہوا، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں کی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ایف سی بھیجی، فرنٹیئر کانسٹیبلری بھیجی، پی سی بھیجی، پنجاب کانسٹیبلری بھیجی، اس کے ساتھ پاکستان سے رینجرز بھیجے جو فوج کے انڈر کام کرتے ہیں، اور پھر آزاد کشمیر پولیس بھی موجود تھی۔ اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنی پولیس پر اس لیے بھروسہ نہیں کیا، حالانکہ وہ آئی جی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور آئی جی پاکستان سے آتا ہے۔ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں پر فائرنگ نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے لوگ مروانے تھے، قتل کرانے تھے، تو اس کے لیے رینجرز اور ایف سی اور پی سی بلائی گئی، اور انہوں نے آتے ہی لوگوں پر، وہاں لوگوں کے کراؤڈ پر گولی چلائی۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ ہمارے دیرکوٹ میں جو تصادم ہوا اس میں پہلے مسلم کانفرنس کے لوگوں نے فائرنگ کی، اور رینجرز نے جب فائرنگ کی تو اس کو آزاد کشمیر پولیس والوں نے روکا کہ بھائی یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اتنے دور کھڑے کراؤڈ پر آپ گولیاں چلائیں گے تو بہت لوگ مریں گے اور بہت لوگ زخمی ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اچھا کہ جاوید وہاں صاحب، اس میں آپ کو تھوڑا سا سوری ٹوکوں گا کہ مسلم کانفرنس جو سپورٹڈ ہے وہاں سے، اور پھر فورسز بھی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی ہے اور ملتی بھی ہے، تو ان کی عوام میں کتنی ہے لیجیٹیمیٹ، یا عوام ان کی کتنی حمایت حاصل ہے؟ اگر پارٹی وہ بالکل کو ختم ہو عوام کی چکی ہے، کچھ ہے؟ اس کا وجود صرف ایک ہی سیٹ ہے، وہ بھی ہمارے علاقے سے وہ ایک بندہ جیت جاتا ہے، عتیق خان۔ باقی ان کی آزاد کشمیر میں کوئی سیٹ نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ان کا کہیں کوئی وجود ہے۔ اکا دکا لوگ ہوں گے لیکن ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ اس کی جگہ وہ انہوں نے نون لیگ بنا دی ہے، یہ جو پاکستان کی جو نون لیگ ہے اس کی برانچ وہاں بنا دی ہے، تو مسلم کانفرنس کو ختم کر دیا، چونکہ یہ مسلم کانفرنس نون لیگ کے ایک ہی جیسی یہ رائٹ ونگ کمیونل پارٹیز ہیں، اور یہ 47 سے پہلے بھی یہ نیشنل کانفرنس جب بن گئی تو اس کو توڑ کر برٹش انڈیا کے جو اہلکار تھے نا پنجاب میں اس وقت، انہوں نے اس کو دوبارہ بنوایا تھا، ہمارے ہی صوبے سے جموں سے ایک چودھری غلام آباد صاحب تھے، وہ پہلے اس کو نیشنل کانفرنس بنا کر پھر انہوں نے 1942 میں اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا، اور یہ چھوٹا سا گروپ تھا، کوئی بڑا گروپ نہیں تھا، لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر سارے یہیں آ گئے تھے۔ 1947 میں جب ریاست ٹوٹ گئی تو یہ بھی بھاگ کر وہ یہاں آ گئے، ان کے سارے لیڈر وہاں سے بھاگ کے ادھر آ گئے تھے۔ تو ان کا 47 سے پہلے بھی کوئی بہت بڑا زور نہیں تھا اس کا، یہ چھوٹا سا گروپ تھا زمینداروں کا، یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، اور یہ مسلم جیسے لیگ کی ہی کمیونل آپ اس مسلم کو لیگ برانچ، کی ویسے ہی؟ ہاں یہ مسلم لیگ ٹائپ کی، اور مسلم لیگ کی ہی حمایتی گروپ تھا، اور یہ صرف جموں صوبے میں تھے، ان کا وجود کشمیر میں بالکل نہیں تھا، لداخ گلگت بلتستان میں ان کا وجود بالکل سرے سے موجود نہیں تھا، اور ادھر بھی آزاد کشمیر میں بھی یہ کوئی اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن بعد میں جب یہاں انہوں نے قبضہ کرایا، یہ اصل میں مسلم کانفرنس کے ہی 2-3 بندے تھے جنہوں نے یہاں پاکستانی فوج بلا کر، قبائلی بلا کر اس علاقے کو ریاست سے توڑ کر پھر انہیں کو آگے بٹھا دیا گیا۔ تو ان کی عوام میں تو بالکل پذیرائی نہیں ہے
ایک سیٹ بھی یہ جیتتا ہے تو وہ بڑے دھاندلی کر کے، فراڈ، دھوکا کر کے، بہت سارے حربے استعمال کر کے یہ جیت جاتا ہے یہ بندہ. تو اس کا باپ بھی اسی طرح وہ رہا ہے 3-4 بار صدر وزیر اعظم. تو یہ اسی کا بیٹا ہے سردار قیوم کا. تو یہ لوگ بیسیکلی عوام دشمن ہیں، اور سر عام انہوں نے اس وقت ڈسپلے کیا ہے کہ یہ عوام کے پکے دشمن ہیں. ایک بھی آزاد کشمیر کے لیڈر نے، ایک بھی، اس وقت 53 ممبر اسمبلی ہیں، اس میں سے 36 تو انہوں نے منسٹر بنائے ہوئے تھے، اور اتنے ہی جو ہے وہ مشیر بنائے ہوئے تھے. تو آپ خود اندازہ کہ ایک مشیر، ایک وزیر نے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس نے عوام کی حمایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کی مانگوں کو رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بھی مطالبہ نہیں مانا جائے گا، اور ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے. تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے پوچھا ہی نہیں ہے، وہ خود ہی آ گئے اور خود ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، اور خود ہی معاہدہ کر کے، ریٹن معاہدہ کر کے ساری ڈیمانڈز پوری کر کے چلے گئے. چونکہ جب اتنی بڑی پبلک سڑکوں پر آ جائے تو ظاہر ہے اسٹیٹ ادارے تو ڈسیبل ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے پی سی، ایف سی اور رینجر اس لیے بھیجے تھے کہ تاکہ پہلے کوشش کی جائے کہ ان کو سپریس کیا جائے، ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، فائرنگ کی جائے. فائرنگ میں بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، پتہ نہیں 100 زخمی ہے، 200 ہے، 250 ہے، کبھی بھی ظاہر ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. ابھی تو نیٹ کھلا ہے وہاں پورے آزاد کشمیر کا، انہوں نے نیٹ سروس، ٹیلی فون کمیونیکیشن سب کچھ ختم کر دیا تھا، انہوں نے بند کر دیا تھا، تاکہ مار کر ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں جو ہے وہ کوئی نہ دکھا سکے. لیکن وہ سب کچھ پھر بھی سامنے آ گیا، لوگوں نے ویڈیو بنا رکھی تھی، اور جو ہی نیٹ بحال ہوا تو وہ سارا پبلک ہو گیا. تو یہ ساری سچویشن انہوں نے خود کریٹ کی. اور وہ ایک ایکشن کمیٹی کے لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بریگیڈیئر صاحب، کوئی بریگیڈیئر فائق صاحب ہے، انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اور مذاکرات شروع کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ غائب ہو گئے. اور غائب ہونے کے بعد انہوں نے آ کر ان لیڈروں کو ایک سائفر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے، ان کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے. تو جب یہ فیڈرل منسٹر ان کے پاس بیٹھنے کے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ہمیں تو راہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کیوں مذاکرات کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا بالکل نہیں پتہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا، تو ہم آپ کو بالکل درست سمجھتے ہیں. تو گو کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اس میں سارے لوگ شامل تھے، سول سوسائٹی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تاجروں کی تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں. ہر وہ تنظیم ہے جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ان کی یہ کوalition ہے. اور شاید آزاد کشمیر میں اتنی بڑی عوامی بغاوت کا پاکستان نے اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے کبھی اتنا دیکھا ہی نہیں ہے. چونکہ 95% جو ہے وہ لوگ باہر نکل آئے. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، جتنے سابق پرائم منسٹر ہیں اور منسٹرز ہیں، تو یہ اگاٹھے ہو کر ان کو، اس بریگیڈیئر نے کہا کہ آپ اپنی ورث پروف کرو، تو انہوں نے راولہ کوٹ اور باغ میں جلسے کیے، تو وہاں کوئی جلسے میں آیا ہی نہیں ہے، خالی کرسیاں پڑی رہی اور یہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد پھر فیڈرل منسٹر کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، عوام بالکل ایک طرف ہو چکی ہے، تو تب جا کر انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو سپریس کر کے، اس طرح لوگوں کو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا جائے گا تو شاید کوئی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے یہ ڈسیبل ہے، اور اس کو ڈس فنکشنل بنانے والے پاکستان کے اپنے ہی ادارے ہیں، فوج کی ایجنسیاں ہیں، فوج کے وہاں آفیسر جو لگائے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں مداخلت کر کے وہاں گورنمنٹ کا نظام آپ یوں دیکھ لیں کہ اس وقت وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وہ سارے اگٹھے ہو کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی، اور پھر سب کو منسٹر بنا دیا. اور منسٹر اس لیے بناتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو سارا کچھ فری ملتا ہے. تو یہ سارے لوگ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس میں جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے، اس میں 12 سیٹیں ہیں جو پاکستان سے جموں کشمیر کے مہاجرین کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر 1970 تک یہاں آنے والے جو مہاجرین ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ پاکستان کے ڈیفرنٹ جو صوبے ہیں ان میں ضم ہو چکے ہیں. کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی بلوچی، کوئی پشتو بولتا ہے. جہاں جہاں وہ آ کر آباد ہو گئے نا، وہ وہیں ضم ہو گئے. ان کی آبادی کے لوگ بہت کم ہیں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں.
تو یہ 12 سیٹیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی وہاں گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے پاکستان میں مینیپولیشن کر کے یہاں وہ سیٹیں لے لیتے ہیں جس کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ انہی کی بل بوتے پر وہاں اسی پارٹی کی گورنمنٹ بنوا دیتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ لوگ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیسے بن گئی، وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو یہاں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو یہ کیا تماشا ہے؟ تو یہ اصل میں وہ 12 سیٹیں ہیں جو انہوں نے بلیک میلنگ کے لیے پاکستان نے رکھی ہوئی ہیں، اور پورے آزاد کشمیر کو انہی 12 سیٹوں کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو اس کنٹرول کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ڈسیبل ہو گیا اور ڈس فنکشننگ ہو گیا۔ جب بھی یہ چاہتے ہیں تو ان کے خلاف وہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں، یا جس طرح وہ 12 سیٹوں والے چلے جاتے ہیں وہ سارے انہی کے ساتھ مل کے وہ کسی بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ 12 سیٹ ختم کی جائیں، چونکہ اب وہ لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ضم ہو چکے ہیں اور پاکستان کے ڈیفرنٹ صوبوں کے اندر رہتے ہیں، تو وہ یہاں سے جو فنڈز لے کے جاتے ہیں وہ تو کبھی بھی وہاں فنڈز نہیں لگا سکتے ہیں، چونکہ یہ تو ان کی ٹیریٹری نہیں ہے۔ اگر کوئی سندھ میں رہتا ہے یا کراچی میں رہتا ہے ایک ممبر کراچی سے بھی ہے، تو وہ یہاں سے فنڈز لے جا کر کراچی کی سڑک تو نہیں بنا سکتا، یا کوئی بجلی کے کھمبے، یا وہ کوئی تعلیم یا کوئی اس طرح، وہ چونکہ صوبائی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر تو وہاں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں کی جو میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو انہی کے انڈر ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ ساری جو ہے سارے فنڈ جو ہیں وہ ان انڈیویجولز کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے شاید اور بھی مافیاز بنے ہوئے ہیں، وہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں مل کر۔ تو یہ 12 سیٹیں سارا جو ہے وہ فنڈ برباد کرنے کے لیے اور بلیک میلنگ کرنے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ 12 کی 12 سیٹیں ختم کریں۔ اب 4 نسلوں کے بعد پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو اب مہاجر نہیں ہیں، تو وہ خود بھی وہاں لوگ ضم ہو چکے ہیں۔ وہاں تقریباً 25-30 لاکھ آبادی ہے مہاجروں کی، لیکن یہ 3-4 لاکھ لوگ ہی رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اور وہ بھی ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، بس کوئی دے دیتا ہے۔ کسی جگہ میونسپل کمیٹی کے ملازم ووٹ دیتے ہیں، کسی جگہ کچھ اور لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، تو اس طرح کر کے وہ تو بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ سوائے پیسے کے ضیاع کے اس کا کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ان اچھا کی بھی وہاں جاوید صاحب، یہ جو اسی دو مطالبات پہ ہی جو ہے ان کی ٹسل چل رہی ہے، اور انہی سے ہی کیونکہ ان کو فائدے مل رہے ہیں، یہ جو ایک تو وہ پریویلیجز وغیرہ جو گورنمنٹ کے آفیسر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، دوسرا یہ مینیپولیشن 12 سیٹوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اب عوام کے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ اتھارٹی کون ہے جو ان کو مجبور کرے یہ مطالبات ماننے کے لیے؟ کیونکہ جب پاکستان سے بھی فورس اگر وہ ڈپلوائے کر دیتی، یہ تو بلوچستان والی صورتحال ہو گئی کہ جیسے وہیں سے گیس نکلتی ہے اور ان مقامی لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اسی طرح یہ پانی کا وہاں کا جیسے مسئلہ ہے، تو اور سرداروں کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں جیسے بلوچستان میں، اور دوسری طرف ہم اگر انڈین کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ جی ڈی پی بھی اچھا ہے، تھوڑا سا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے پاس اب راستہ کیا ہے؟ وہ کہاں جائیں؟ اور یہ تو جینوئن ان کے بیسک جو ہے مسائل ہیں، ان کے لیے وہ ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو لوگوں کی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہی ان کے خلاف ہے، وہی ان کو یہ نہیں دینا چاہتی ہے، بلکہ اوپر سے پاکستان کے فیڈرل منسٹرز نے آ کر ان کو مقامی گورنمنٹ کو اور مقامی منسٹرز کو سپرسیڈ کر کے ان کی جگہ وہ خود آ کر مذاکرات کر کے معاہدہ کر کے وہ ساری چیزیں وعدے کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ڈلیور کرنے والا تو یہی ادارہ ہے جو آزاد کشمیر میں لوگوں کے ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو عوام کے لیے یہی ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ یہ سب چیزیں ان کو نہیں دینا چاہتی ہے۔ پاکستان نے تو یہ مان لیا ہے، پاکستان نے ہی اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو انسٹال کیا ہوا ہے، اور ہر سال ہر بار وہ یہی انسٹال کرتے ہیں اپنی مرضی کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، وہ ساری مانگیں مان کے گئے ہیں، تو ان کو ہی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے تھرو کرانا پڑے گا۔ ظاہر ہے وہ خود آ کر تو یہاں کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ ان کا تو یہاں کام نہیں ہے، تو جو کچھ بھی یہاں امپلیمنٹ ہوگا وہ تھرو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہوگا۔ تو آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کے منسٹرز کی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں، بار بار انہوں نے پریس کانفرنس کر کے
इस अवामी एक्शन कमेटी और अवाम के हकूक के खिलाफ खुलकर बातें की, कोई ऐसी ढकी छुपी बातें भी नहीं है, मीडिया पे आके किया और इनके ऊपर इल्जाम लगाए। तो अब सबसे बड़ा मसला आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए ये है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो तो उनके हकूक के खिलाफ है, उनकी कोई मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि सारे पैसे तो वो खुद खाते हैं, वो सारा बजट खुद अपनी जेबों में डाल लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो बचता है वो मुलाजमों को तनख्वाहें दे देते हैं, और 1.5 लाख मुलाजिम रखा हुआ है या 1.25 लाख मुलाजिम रखा हुआ है, और 40-45 लाख आबादी है, जिसमें से 20-22 लाख आबादी हमारी बाहर बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए जाती है, क्योंकि वहाँ तो ना इंडस्ट्री है ना कोई और जॉब के अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो सारे लोग जो बच्चे कुछ हैं वो भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में आकर मेहनत मजदूरियां करते हैं। जिनके पास थोड़ा ज्यादा वो होता है वो चले जाते हैं अरब मुल्कों में, उससे ज्यादा जिनके पास थोड़ा बहुत होता है वो अमेरिका, यूरोप या ये बाहर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो इससे बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ही डिसेबल है और डिसफंक्शनिंग है। इसकी जगह जब तक यहाँ कोई एक अच्छा डेमोक्रेटिक किस्म का सेटअप ये नहीं लाते हैं, आजाद कश्मीर के लोगों को जिस तरह इन्होंने फायरिंग करके मारा है, लोगों के खुले जुलूसों पर रेंजर्स ने, पुलिस ने फायरिंग की है, अपने गुंडों से फायरिंग कराई है एजेंसियों ने, इससे साफ अंदाजा लगता है कि ये लोग आजाद कश्मीर के लोगों के हकूक देने की बजाय ये इनको बगावत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं आजाद कश्मीर को, और मुझे लगता ये है कि अगर एक दो बार फिर इन्होंने ऐसा, दो बार ये कर चुके हैं यानी 1 साल पहले जब अवामी एक्शन कमेटी ने ये मुतालबात लेकर सड़कों पर आया तो उस वक्त भी फायरिंग कराई रेंजर्स से, और बच्चे शहीद हुए, और 16-17 लोग ऐसे जख्मी हुए जो शदीद जख्मी है, ये कोई टांगों से मारूम हो गया, कोई बाजुओं से मारूम हो गया, और वो डिसेबल हो गए नौजवान बच्चे। तो इस वक्त भी अभी तो ये खबरें सामने आएंगी कि कितने लोग डिसेबल हुए हैं, कितने लोगों की टांगें ज़ाया हुई हैं, बाजू ज़ाया हुए हैं, और कितने लोग जो हैं वो जख्मी, शदीद जख्मी हैं। और मरने वालों की तादाद भी कभी 12 बताई जाती है, कभी 15 बताई जाती है, उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। अब ये भी एक खबर हाँ हमारे इलाके में मशहूर है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी रेंजर ने फायरिंग की है, जब वो उनको हुँ, रोकते थे कि अवाम पर फायरिंग ना करो। तो उसमें मेरे गाँव का भी एक पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ, और एक थोड़ा-सा आगे दूसरे गाँव का हमारे इलाके से एक पुलिस वाला शहीद भी हो गया। तो वो आज़ाद कश्मीर पुलिस में था। तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि देखें कि किस तरह इनको एजेंसियाँ इस्तेमाल करती हैं, या ब्यूरोक्रेट पुलिस को, रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रेस करो। तो इससे लोगों के ये लोगों को जीत तो नहीं पाएँगे, ये लोगों की हमदर्दियाँ तो नहीं हासिल कर पाएँगे, लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर चुके हैं। जो लोग पहले प्रो पाकिस्तानी थे, अब मैं देख रहा हूँ कि एवरी डे वो मीडिया पे आके कहते हैं कि आज के बाद हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के गीत गाते रहे और इन पार्टियों के साथ हम अपनी सारी ज़िंदगी वो करते रहे, लेकिन जब हमारे हुकूक देने की बात आए तो आज ये सारे हमारे खिलाफ हो गए, और वहाँ से रेंजर्स और पुलिस और फ़ौज लेके आ गए और हमारे लोगों पर फायरिंग करके हमारे लोगों को शहीद कर दिया। तो इसका तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर शदीद गुस्सा पैदा हुआ है, और वो इन्होंने खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ भी नफ़रत पैदा कर दी है, और ये इल्ज़ाम तो इंडिया पे लगाते हैं, लेकिन ये असल में पाकिस्तान, ये रियासत की नेचर ही ऐसी है कि ये एक गैरिजन स्टेट है। इस यहाँ सोच विचार और जो एक रेशनल और रीजनिंग बेस्ड सोसाइटीज होती हैं, या जो स्टेट्स रीजनिंग बेस होती हैं, रेशनल होती हैं, और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ है ही नहीं। क्यों? कि ये अथॉरिटेरियन स्टेट है, गैरिजन स्टेट है, यहाँ हर चीज़ फौजी ज़हन के तहत वो अमल में लाई जाती है, जहाँ ताकत को ही पहला और आखिरी हरबा समझा जाता है। तो ज़ाहिर है ये आप कितना अरसा ताकत से ये निज़ाम चलाएँगे? 78 साल तो आपने इस रियासत को डिसेबल करके रख दिया है। सिंध के अंदर जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। बलूचिस्तान खून थूक रहा है। एक तरफ जो है वो आप नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का वाहिद खिता था जहाँ इंडिया की फ़ौज भी इनके बॉर्डर पे बैठी हुई है। तो ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौन-सी समझ रखते हैं। शायद इनको ये है कि चूँकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं ये ब्रिटिश बना के गए हैं, तो हमारा तो काम है अपनी अवाम को सुप्रेस करके रखना, इनको कंट्रोल करके रखना, इनको दबा के रखना, इनको मारना, कत्ल करना। बाकी जो हमारी सरहदों की हिफाज़त है, वो तो जिन्होंने ये सरहदें बनाई हैं, जिन्होंने ये बँटवारा किया था, वही उसके ज़िम्मेदार हैं।
تو آپ کو ظاہر ہے یہ ملک لمبا عرصہ ایسے کیسے چلے گا کہ آپ ہر اس قوم کو، ہر اس خطے کو دبا کے رکھیں گے جو اپنے حقوق کی مانگ کرے گا؟ تو آزاد کشمیر کا خطہ بہت پرامن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بہت پرامن ہیں. انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ جو تصادم ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ پولیس اگر ان پر فائرنگ نہ کرتی تو وہ لوگ گھروں سے لا کر ان کو چائے پلا رہے تھے، ان کو پانی لا کے دے رہے تھے، ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے. لیکن اسی پولیس سے ان کے سینے چھلنی کرائے گئے، تو پھر ظاہر ہے پھر تصادم ہوا، پولیس والے بھی مرے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ پاکستان سے رینجرز اور فرنٹیئر سے وہ پشتونخوا سے ایف سی اور یہ رینجرز کیوں بھیجتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ عوام کی مانگیں پوری کرنے کے حق میں نہیں ہیں، تو تبھی یہ چیزیں آپ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ آتی ہے. اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آج ابھی تک کسی ایک منسٹر نے، ابھی تک پرائم منسٹر نے ریزائن نہیں کیا ہے. یعنی جب آپ کی وقت ہی نہیں ہے، آپ سے پوچھے بغیر پاکستان سے آ کر لوگ معاہدے کر کے مذاکرات کر کے چلے گئے، آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ وہاں ابھی تک اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ بے غیرتی کی بھی کوئی لیمٹس ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ٹولہ ہے جو مظفر آباد میں ان نے بٹھایا ہوا ہے، یہ ایسے شیم پروف لوگ ہیں کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہ حرام خوری پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے. جی جاوید صاحب، ایک فیکٹر بہت یوز ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، جو پاکستان میں بھی بہت یوز ہوا ہے، وہ ہے مذہب. وہاں کے عوام کتنے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اسلامی نظام لانا ہے یا پھر اس طرح کے. ظاہر ہے لوگ تو جو بھی مطالبہ ان کے جینون ہیں اور وہ، لیکن ایک مذہب کا تڑکا بھی لگا دیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے. پھر عوامی ایکشن کمیٹی ان کا رجحان کیسا ہے اور ان کا آگے کا لائحہ عمل وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں ہر چیز مذہب سے شروع ہوتی ہے اور مذہب پر ہی ختم ہوتی ہے. اور یہاں بھی بڑا وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے، ایک بھی کے پی کے سندھ بلوچستان سے ایک بھی سیاستدان، ایک بھی سیاسی کارکن، ایک بھی عام سول سوسائٹی کا بندہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف نہیں بولا ہے. پورے سندھ سے ایک آواز نہیں آئی، پورے بلوچستان سے ایک آواز ان کے خلاف نہیں ہے، پورے کے پی کے سے ایک آواز خلاف نہیں آئی. اور سب لوگوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی کہ آپ کی مانگیں پوری ہوئی ہیں اور ہم سب لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ پنجاب کے لوگوں کو دیکھیں، پنجاب کے ٹک ٹاکر کو دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، وہ سارے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں. آپ وہاں کے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں کہ وہ ایک عورت ہے ملتان کی، وہ ویڈیو بنا کر آزاد کشمیر کے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے کہ آپ لوگ حقوق کیوں مانگ رہے ہو. ہمارا اور آپ کا رشتہ صرف اور صرف ایک کلمے کا رشتہ ہے، اور آپ اس کلمے کے رشتے کو کیوں خراب کر رہے ہو، کیوں کمزور کر رہے ہو اپنے حقوق مانگ کر؟ آپ یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ پنجاب کے عوام کو یہ جو ہمارے ساتھ علاقہ لگتا ہے پوٹھوار کا علاقہ، آپ ان کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یار یہ جو ان کو دے رہے ہو ہمارے بھی یہی رائٹس بنتے ہیں، ہمیں بھی بجلی سستی دو، ہمیں بھی آٹا سستا دو، ہمیں بھی تعلیم دو، ہماری سڑکیں بناؤ. ہمارا گو کہ پنجاب میں کسی حد تک چونکہ تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے، بلکہ ساری ترقی آپ یوں سمجھیں پنجاب کہ نہیں ہوئی. پنجاب میں ہی ہوئی ہے، تو اس لیے بھی تھوڑا سا یہاں فرق بھی ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آزاد کشمیر کے بندے کو تعلیم ملے، سڑک ملے، اسپتال میں سہولت ملے تو ان کا کیا نقصان ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مانگے آپ کر رہے ہو اس سے ہمارے کلمے کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. ہمارا رشتہ صرف کلمے کی بنیاد، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں پنجاب کے مسلمان کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے آزانیں دیتے رہیں 5 ٹائم، باقی اور کچھ مانگ نہ کریں. تو ہم تو پچھلے 78 سالوں سے ان سے مل کے آزانیں ہی دے رہے ہیں، لوگوں نے تو کوئی مانگ نہیں کی. وہ دیکھتے رہے. پھر ان کو انڈیا کے خلاف بھڑکانے کے لیے یا انڈیا کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تو ہمیشہ پاکستانی ساری فوج اویلیبل رہی، مولوی اویلیبل رہتے ہیں، فنڈنگ اویلیبل رہتی ہے. لیکن جب آپ اپنی مانگ، حقوق کی مانگ کرتے ہیں یا اپنے بیسک جو شہری حقوق ہیں اس کی مانگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کلمے کا رشتہ کمزور کر دیا ہے. تو ایسا مائنڈ سیٹ ہے جب آپ کے مخالف ہوگا، یا آپ ایسا مائنڈ سیٹ آپ کے مد مقابل کھڑا ہوگا، تو وہاں آپ کیا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے؟
آپ ان کے ساتھ کیا ریزننگ کریں گے، ان کے ساتھ کیا ریشنل بنیادوں پر کوئی ڈیبیٹ ڈسکشنز کریں گے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام کو فوجی اداروں نے، ملائیت نے اور ریاست نے اس برے طریقے سے برین واش کر دیا ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہیں۔ نہ تو یہ بلوچوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں جو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشنل پروونس ہے، نہ یہ سندھیوں کو دینا چاہتے ہیں، نہ کے پی کے۔ جب تک آپ لوگوں کو جمہوری حقوق نہیں دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو آزانے دینے سے یا نماز پڑھ لینے سے یا جعلی بھائی چارہ قائم کرنے سے تو لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ وہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں چلو وہ بھی مان لیتے ہیں، مسلم بھائی چارہ ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، وہ بھی مان لیتے ہیں۔ کلچرل، تہذیبی، تاریخی وہ ریلیشنز تو اپنی جگہ موجود ہیں ہی ہیں، لیکن چلو مذہب کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے۔ لیکن کیا اس کے بعد ہم سب کے حقوق معاف ہو گئے؟ بھائی اس کے ساتھ تو آپ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ جو آپ اوپر بیٹھے ہوئے یا جو ان علاقوں کو کنٹرول کرتے ہو، آپ ان لوگوں کو پھر زیادہ حقوق دیں۔ یہ اگر آپ کے بھائی ہیں اور واقعی آپ ان کو اپنا بھائی مانتے ہو، تو ان کے لیے تو آپ کو وہ سارے حقوق بھی مہیا کرنے چاہیے جو آپ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے حقوق ہی نہیں دینا چاہتے اور لوگوں کو آپ بلیک میل کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر، تو یہ کب تک آپ کریں گے؟ پونا صدی گزر گئی، 80 سال گزرنے والے ہیں، یہی پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مذہبی فیکٹر نے تو اس پورے سماج کو ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے، چونکہ یہ جو مذہبی سیاست ہے یہ فیوڈل ایرا کے نظریات ہیں، اور جب آپ فیوڈل نظریات کو لے کر آج کی جدید قومی ریاست کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کوئی ایک نیشن سٹیٹ ہے، اس کے اندر قومیں اور قومیت رہتی ہیں، ان کے اپنے کلچر ہیں، ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کا اپنا رہن سہن ہے، ان کا اپنا طرز زندگی ہے۔ وہ سارا کچھ چھوڑ کر وہ کسی ایک طرح کے تو لوگ نہیں ہو سکتے ہیں جو صدیوں سے جنہوں نے اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت ڈیولپ کی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو گٹھا کر کے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور پاکستانی ریاست نے تو لوگوں کو ذہنی طور پر بھی بالکل دوالیا کر کے رکھ دیا ہے، برین واش کر کے لوگوں کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی بالکل زنگ آلود کر دی ہیں، اور سماج کے اندر جو ایک نیچرل یا فطری نشوونما ہوتی ہے اس کو بھی روک دیا ہے، اور یہاں ایک ہی چیز کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ہے مذہب۔ تو مذہب تو ایک فیوڈل ایرا میں سیاست کا ٹول رہا ہے، آپ اس کو آج ماڈرن اسٹیٹ میں ٹول بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اس تضاد کو حل کرنے کی بجائے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر بھی انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، لیکن آزاد کشمیر میں مذہب کا اس طرح کا میرے خیال میں جو پنجاب کے اندر ہے اس طرح کی جنونیت بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ان جنونی گروپوں کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور ان گروپوں کو وہاں آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کو بھی کبھی ایک سیٹ نہیں ملتی ہے۔ تو اس کے باوجود کہ آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کتنی بڑی فوج کی الائی ہے اور ان کو کتنا بڑا وہ ان کو ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ان سے جہاد کرایا، سب کچھ کرایا پار، لیکن یہاں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جہادی گروپوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ سوسائٹی جو ہے وہ مچ بیٹر ہے پنجاب اور دیگر صوبوں کی نسبت، چونکہ یہاں لوگ بس ریگولر قسم کے مسلمان ہیں، کوئی زیادہ مذہبی چکر نہیں چلاتے تھے۔ گو کہ پاکستان نے جس طرح کا ایک کلچرل آؤنسلاٹ رکھا ہوا ہے اس کے اثرات تو لازمی طور پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو ریشنل تھنکنگ سے روکا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر تو سپریشن تو باقی صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی اس چیز کو فیس کرتے رہے۔ لیکن اب جا کر جو ہے وہ ایک وقت وہ لاوا پھٹ گئے، تو اب ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ اس چیز اسی جگہ یہ رکیں گے نہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کا گورنمنٹ کا سٹرکچر بدلیں، یہاں باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کریں، چونکہ ہمارے ہاں تو نہ کوئی بڑا جاگیردار ہے، نہ کوئی بڑا سردار ہے، نہ کوئی بڑا سرمایہ دار ہے۔ یہاں تو سرمایہ دار ہے ہی نہیں، چونکہ وہ تو انڈسٹری نہیں ہے، یہاں سرے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں تقریباً اس طرح کا طبقاتی تضاد موجود نہیں ہے جو ڈیموکریسی کو یہاں آپ لاگو کرتے ہیں، اور یہاں بہترین قسم کا ڈیموکریٹک سیٹ آپ یہ بنا سکتے ہیں اور سارے لوگ اس کو قبول بھی کریں گے۔ اور اس کے باوجود کہ آزاد کشمیر کے لوگ
पाकिस्तान के बारे में भी बड़े अच्छे और माकूल किस्म के वो रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ होता है, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हमेशा उनकी सपोर्ट की है। इस वक़्त जितनी हमदर्दी बलोचों के बारे में आज़ाद कश्मीर के अंदर है, सिंधियों के बारे में है, पश्तूनों के बारे में है, पंजाब के अवाम के बारे में है, इतनी शायद किसी उनके अपने खित्तों में भी नहीं है। वो चूँकि उनके तादाद ज़्यादा है। लेकिन लोगों के अंदर असल में पॉलिटिकल शऊर बढ़ गया है इस खित्ते में, चूँकि ये लोग ज़्यादा सुप्रेस थे बलोचों की तरह, तो इनके अंदर पॉलिटिकल शऊर जो है वो जंप कर गया। आम बंदे का आप पॉलिटिकल शऊर देखें, आप एक्शन कमेटी के लोग, वो आम ताजर तबका है, शहरी शहरी तबका है, आप उनकी तकरीरें सुने तो हैरान होता है बंदा। क्योंकि वो सारी बातें जो हैं वही कर रहे हैं जो एक सिविल सोसाइटी के माकूल लोग करते हैं। उनको पाकिस्तान से कोई नफ़रत नहीं है, उनको इंडिया से कोई नफ़रत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की अवाम भी हमारी ही अवाम है, उनके साथ हमारे तहज़ीबी रिश्ते हैं, हम सब मिल के रहना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये तो अपने हुकूक की बात है। दूसरे मरहले पर हमारे लोगों की ये माँग होगी कि भई हमारी रियासत को जबरन तक़सीम किया हुआ है, इसकी वहदत बहाल करो, इसको ख़त्म करो। वो वक़्त भी जल्दी आ जाएगा। ये मैं आपको बताऊँ कि हम बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह जिस तरह आप सोचते हो उस तरह हर खित्ते के लोग नहीं सोचते हैं। जिस तरह आपकी फौज, आपके मौलवी सोचते हैं, इस तरह हर खित्ते के लोग नहीं सोचते। तो आप लोगों की इस सोच का लोगों के जो इलाकाई हुकूक हैं, इलाकाई जो टेरिटोरियल उनकी जो इंटेग्रिटी है या टेरिटोरियल जो उनके राइट्स बनते हैं, उसके साथ आप तज़ाद खड़ा कर रहे हैं। और ये तज़ाद जब बहुत बढ़ जाएगा तो वो तसादम की शक्ल इख्तियार करेगा। लोग बंदूकें उठाएँगे, खून-खराबा होगा, मार-धाड़ होगी। इससे बचने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लोगों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू करती हैं। कुछ बातें उनकी मानती हैं, कुछ अपनी मनवा के मसाइल को हल करती हैं सिविल सोसाइटी के अंदर। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक गैरिज़न स्टेट है, तो इस फौजी रियासत ने लोगों के ख़्यालात को, लोगों की सोच और फ़िक्र को कुचल के रख दिया है। तो इससे मज़ीद वो बढ़ेगा। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर ये भी तासुर पैदा हो रहा है कि चूँकि हम मेन इलाके से या हम अपनी रियासत से अलग किए गए हैं, तो उस तरफ इंडिया ने भी बहुत ज़ुल्म और सितम किए हैं। वहाँ भी एक मिलिटेंसी चली, तो उसके नतीजे में वहाँ इंडिया ने बड़े-बड़े फ़ौजी ऑपरेशन कंडक्ट किए, जिसके नतीजे में वहाँ बहुत लोग मारे गए। तो यहाँ इंडिया के हक में तो कोई इतने जज़्बात सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो ये बात करना कि भाई हमारे लोगों के हुँ। तो इंडिया ने बड़े-बड़े कब्रिस्तान बना दिए और हम यहाँ बैठ के इंडिया की सहूलतकारी करेंगे या इंडिया की हमायत करेंगे। इंडिया तो ये इलाके लेना भी नहीं चाहता है, चूँकि यहाँ तो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ और गिलगित-बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर गिलगित, वो तो ख़ैर इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कभी-कभी बयान दाग के पाकिस्तानियों को शायद वो टीज़ करते रहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि यहाँ इंडिया की हमायत भी नहीं है। ना इंडिया की हमायत है और अब आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान की हमायत भी यहाँ ख़त्म होती जा रही है और बड़ी बदकिस्मती है हुँ। कि जिन लोगों के साथ हमारे इतने पुराने तहज़ीबी रिश्ते हैं, सकाफ़ती रिश्ते हैं, वो भी इन्होंने कमज़ोर कर दिए हैं और ऊपर से जो मज़हबी नारेबाज़ी करने से तो ये जालसाज़ी है, इससे आप लोगों को लंबे अरसे तक नहीं चला सकते। अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन बने, हकीकी फेडरेशन बने, जिसमें तमाम फेडरेशन में शामिल यूनिटों को आज़ादी हो, वो अपने अफ़ेयर खुद चलाएँ। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, जब वो मज़बूत होगी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा, तो अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के लोग या दूसरे खित्तों के लोगों को भी वो हुकूक सारे मिल जाएँगे। लेकिन असल बात ये है कि ये हुकूक देंगे नहीं इनको। व्यक्ति तौर पर तो ये सारी चीज़ें मान लेंगे, लेकिन ये जो सुप्रेसिव किस्म का सेटअप इन्होंने बना रखा है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब तक इसको हटाकर यहाँ आज़ाद कश्मीर में नया डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं बनाते ना, ये तज़ाद और ये लड़ाई और ये फ़साद चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। चूँकि इन्होंने वहाँ जो लोग बैठाए हुए हैं, वो खुद अपनी मर्ज़ी से बैठाए हुए हैं और वो आगे लोगों के काम नहीं कर सकते, चूँकि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। और वो भी ऐसे शैम प्रूफ लोग हैं कि वो खुद ये माँग भी नहीं कर रहे हैं यार कि हमें भी इख्तियारात दे दो। वो कहते हैं नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, बस हमें पैसा देते रहो। तो ये एक बड़ा तज़ाद उभर रहा है पूरे खित्तों में और इस पूरे जनूबी एशिया में या पूरे साउथ एशिया में। हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे वो भी एक कम्युनलाइज़्ड स्टेट बन गई है, अथॉरिटेरियन स्टेट बनती जा रही है। वहाँ लो देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान का केस सामने रखकर बेहतरीन एक स्टडी केस था, बेहतरीन एक मिसाल थी। वो तो एक बेहतरीन सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाते, लेकिन वो अब इनकी कॉपी करने शुरू हो गए।
وہ بھی وہاں منارٹیز کو تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ڈیموکریسی کے جو ادارے انہوں نے بنائے تھے 70 سالوں سے ان کو کمزور کرنا شروع ہو گئے. تو اس خطے کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کے اندر یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے یہ اسٹرانگ ہے. ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں مذہبی سیاست جو ہے وہ پورے طریقے سے چھائی ہوئی ہے اور وہ پورا کمیونل مائنڈ سیٹ بن گیا ان کا بھی. تو یہ سارا جو ٹو نیشن تھیوری فیوڈل تھیوری ہے, یہ جو ریلیجس سلسلہ ہے, یہ سارا کمیونل, یہ تو میرے خیال میں اس پورے خطے کو برباد کر چکا ہے اور مزید برباد کرے گا. جی بھائی صاحب آخر میں کشمیری عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا, اور ایکشن کمیٹی جو ہے اب آگے کیا کرے گی, ابھی ان کا کیا ارادے ہیں؟ ایکشن کمیٹی والوں نے تو یہی کہا ہے کہ بھائی ہم تو ابھی تک پیسفل رہیں گے, جو معاہدے کیے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا, جو وعدے کیے گئے یہ پورے کیے, اگر نہیں پورے کیے گئے, پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ یہ وعدہ کر کے نہیں پورے کیے گئے, تو اس دفعہ بھی اگر پورے نہیں کیے گئے تو پھر اگر ہم اس بار اگر ہم آئیں گے تو نہ کوئی تاج بچے گا نہ کوئی تختہ. تو وہ تو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی منسٹر نے گارنٹی دی ہے, اگر یہ گارنٹی دینے والے اگر ہمارے مطالبات کو ڈیلیور نہیں کراتے اور آزاد کشمیر میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کراتے تو پھر یہ حالات بہت بگڑ جائیں گے. چونکہ اس وقت پوری سول سوسائٹی اس میں انوالو ہو چکی ہے اور اس میں بہت بڑی عوام کی پارٹیسپیشن ہے. یہ پاکستان کی فوج ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے, تبھی تو انہوں نے امیڈیٹلی یہ مطالبات منظور کیے ہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹے موٹی جو چیہو پکار ہے اس کو تو یہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے. تو میرا اپنا خیال بھی یہ ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائیں اور اپنی اسٹرگل کو پیسفل ہی رکھیں, لیکن کمپرومائز نہ کریں, اپنے لوگوں کے حقوق لیں. چونکہ یہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے یہاں کے لوگوں کو رہائش نہیں ملے. پھر یہاں آزاد کشمیر میں انڈسٹری کی مانگ ہونی چاہیے کہ یہاں چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائی جائے, سڑکیں بنائی جائیں, خاص کر کے یہ ٹورسٹ ہب بن سکتا ہے. پورا ہل اسٹیشن کراچی سے لے کے نا تو یہ آپ بلوچستان تک کے لوگ یہاں آ سکتے ہیں. سڑکیں نہیں بناتے ہیں یہاں, اس کو فوجی علاقہ قرار دیا ہوا ہے, یہ اس کو ایک میدان جنگ بنا رکھا ہے, اس کو بیس کیمپ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ٹریننگ کر کے انڈیا کے خلاف لوگوں کو لڑائیں گے. تو یہ سارا ختم ہونا چاہیے. انڈیا کے ساتھ بھی یہ ڈائلاگ کریں. انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ ریاست کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ہے. بائی لیٹرل یہ اس سے پہلے کتنے معاہدے کر چکے ہیں, تاشقند ایگریمنٹ کیا, شملہ ایگریمنٹ کیا, لاہور ڈکلیئریشن کیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اس میں کشمیر کے لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا. تو اب بھی اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا لائن آف کنٹرول کو یہ سرحد بنا لیتے ہیں تو اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آبادی کا بہت بڑا حصہ, اب تو 90% تک لوگ جو ہے وہ اس ڈویژن کو مانتے نہیں ہیں. یہ اگر 60s تک اس ریاست کو ڈیوائیڈ کر کے کچھ کر لیتے نا تو پھر بھی اس وقت ممکن تھا, لیکن اب یہ اس ریاست کو لمبے عرصے تک ڈیوائیڈ بھی نہیں رکھ سکیں گے. یہ بڑا ان کے لیے مسئلہ بن چکا ہے. اس کو ان نے جتنا لمبا کیا ہے اتنا ان کے لیے یہ بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ دونوں ملکوں کو میں کہہ رہا ہوں, ایک کے لیے نہیں. اب انڈیا نے بھی وہاں بڑا سپریشن کیا ہے, ریاست کا درجہ ختم کر کے وہاں انہوں نے ایک اس کو ملٹری کیمپ میں بدلا ہوا ہے. لیکن وہ کتنے عرصے تک ایسا رکھیں گے؟ مودی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے خاموشی کر دی ہے, لیکن وہ ویکتی خاموشی ہے, اس کا کبھی بھی رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں نکلے گا, نیگیٹو رزلٹ نکلے گا. تو ایکشن کمیٹی والے تو اپنے مطالبات کے ڈیلیور ہونے تک تو ویٹ کریں گے. اگر ڈیلیور نہیں کرتے ہیں یا پھر دھوکہ دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, اور آزاد کشمیر میں حالات پھر پرماننٹ خراب ہونے کے چانسز ہیں. اور یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو بہت ساری پھر باہر کی مداخلتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت تک باہر ڈائسپرا کے لوگوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, پورا جو ہے وہ ڈائسپرا ان کی پشت پہ کھڑا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو باہر ہیں ظاہر ہے وہ اکنامک ریفیوجی ہیں, ان کو وہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ معاشی حالات نے فورس کیا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر باہر کے ملکوں میں آ کر سیٹل ہو گئے ہیں یا نوکریاں کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہیں, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ان کا سہارا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی والے اپنا ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے پیسفل طریقے سے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے, لیکن پاکستانی ریاست نے جس طرح کے دستے بھیج کر یہ گنڈا گردی کی ہے, بدماشی کی ہے, اس کی جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی ریاست کو یہ کہتے ہیں
کہ لوگوں کو سپریس کرنے سے آج کی دنیا میں آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس سے آپ اپنے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں, اس سے آپ پاکستان کو بہت ہی کمزور کر رہے ہیں, اور ہم پاکستان اور ہندوستان کو بالکل نہیں توڑنا چاہتے ہیں, اور ان کی مزید چیر پھاڑ جو ہے وہ اس جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہوگی. ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, ڈائلاگ کر کے ہمیں سیٹلمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم سب جو ریاستیں ہیں, ساری جو قومیں اور قومیتیں ہیں, ہم پاکستان کی ایک فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں, حقیقی فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو ہندوستان پاکستان کنڈومینیم بنا لیں, اس ریاست کو ری یونائٹ کریں, اور اسی سے ہندوستان پاکستان کا جو بٹوارا ہے وہ برج ہوگا. اور جب تک ہم ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کو برج نہیں کرتے ہیں نا, تو یہ ٹو نیشن تھیوری جو کالونیل پولیٹیکل لیگیسی ہے نا, یہ جاری رہے گی. یہ آپس میں بھی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے اور لوگوں کو مارتے مرتے رہیں گے, اور آپس میں یہ کبھی ترقی بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ آپس میں بھی ڈائلاگ کریں اور جموں کشمیر کو یہ اسی طرح سیٹل کریں کہ اس کو ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں, ریاست کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ہندوستان پاکستان آپس میں ڈائلاگ کریں, اور پھر اپنے اپنے ملکوں کو یہ جو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہندو اور مسلم ماڈل ہے اس کو بھی ختم کریں, حقیقی ڈیموکریٹک ماڈرن قسم کی اسٹیٹس بنائیں, اور پھر آپس میں کانفیڈریشن کی طرف بڑھے. اور کانفیڈریشن جب یہ آپس میں بنا لیں گے تو ہم ایران اور جتنے بھی سارک ممالک ہیں, یہ 8 ملکوں کی ایک بہت بڑی یونین بن جائے گی, اور اس سے پھر اس خطے میں ایک بڑی ترقی کا دور شروع ہو جائے گا. اور یہ سیکورٹی ایک کر لیں گے, آپس میں کرنسی ایک کر لیں گے, تو اس سے پھر اس خطے کی طاقت بہت بڑھ جائے گی. نہ تو اس پر کوئی حملہ کرنے کا سوچے گا, نہ اس خطے کو کوئی لوٹنے کا سوچے گا. تو اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, اور ڈی کالونائزیشن کا عمل بھی یہی ہے. جب آپ اس کو شروع کریں گے تو جو نیو کالونیل سسٹم انڈیا پاکستان پر امپوز کیا گیا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری ریاست جموں کشمیر کا ہی نقطہ ہے, اور اسی سے ان کی دشمنی شروع ہوئی تھی, اور اسی سے ہی یہ ان کی دشمنی ختم ہوگی. اس کو یہ ری یونائٹ ہونے دیں گے, اس کو کنڈومینیم بنا لیں گے, پھر آپس میں بھی یہ کنفیڈریشن بنا سکتے ہیں, اور پھر ہم پورے سارک اور پھر اس میں ایران افغانستان کو بھی شامل کر دیں گے. اس سے بلوچوں کی ڈویژن ختم ہو جائے گی, اور اس سے پشتونوں کی ڈویژن ختم ہو جائے گی, کشمیریوں کی ڈویژن ختم ہو جائے گی, پنجابیوں کی ڈویژن ختم ہو جائے گی, سندھی جو آر پار رہ گئے ہیں انڈیا میں اور ادھر, وہ ان کا بھی آپس میں میل جول ہو جائے گا, اور یہ تمام قومیں اور قومیتیں دوبارہ نشو نما پائیں گی, اپنی تہذیب ثقافت زبانوں کو ترقی دیں گی, کلچر کو ترقی دیں گی. یہ خطہ ایک بار پھر بوم کر جائے گا, اور یہاں ایک ایسا کلچر پیدا ہو جائے گا کہ جس کو دیکھ کر دنیا اس ماڈل کو اڈاپٹ کرے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی اب اس پورے خطے کو لازمی طور پر اکٹھا ہونا ہی پڑے گا, اس کا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اور اس پر بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ اس وقت انسانوں کو سب سے بڑا چیلنج ہے, لیکن انڈیا پاکستان اور اس جنوبی ایشیائی خطے کو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے جتنا بڑا چیلنج ہے, بلکہ ان کی سروائیول کو خطرہ ہے, تو یہ اس طرف بڑھے اور سارے مل کر کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے خلاف کام کریں, اور سارے مل جل کر یہاں زندہ رہیں گے. اگر سارے مل جل کر زندہ نہیں رہیں تو یہ سارے گٹھے مریں گے, یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا خطہ. اور ہم جس تہذیب کے وارث ہیں, جس تہذیب کو ہم سب لوگ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم سب کو دوبارہ مل جل کر رہنے کا طریقہ کار اپنانا چاہیے. جی بہت اچھا آپ نے مشورے وغیرہ دیے ہیں. اور میں سننے والے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اس تنازع کو, اس کی تاریخ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جاوید صاحب کی کتاب ہے جموں کشمیر تاریخ تنازع اور حل, اور ہم بھی اس پہ ہر ہفتے اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آج کے لیے جاوید بہت صاحب. شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو منور صاحب, تھینک یو.